बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज वफाकी दारुल-हुकूमत में हेल स्टॉर्म जो आया था उसके बाद सिचुएशन काफ़ी हमने देखा कि अचानक एक इमरजेंसी किसी नाफिज हो गई कि यहाँ पर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के गाड़ियों के शीशे टूटे और गोल्फ बॉल साइज के जो ओले जो पड़े थे उससे काफी सूरत हाल हमने देखा कि काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल सियासी या इससे हटके अगर हम मुआशी एस्पेक्ट पे बात करें तो वो उस हवाले से हमने कल भी प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि चीजें काफी बेहतर हैं। आर्मी चीफ ने कल ओवरसीज पाकिस्तानी के कन्वेंशन से खिताब किया था और उसके अंदर उन्होंने जो बातें की थी कुछ का तस्करा हमने कल किया था। एक तो जो बात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ब्रेन ड्रेन कहा जाता है कि जब यहां से पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हैं और उसमें नंबर्स भी कोट किए जाते हैं कि जी इस साल 7.5 लाख गए, इस साल 8.5 लाख गए, इस साल 6.5 लाख गए, तो लोग ये कहते हैं कि जी ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो आर्मी चीफ ने इस पे कहा कि भाई आप सब लोग इस बात के ये एक तरह से गवाह हैं और आप सब लोग इस चीज का सबूत हैं कि आप लोग ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान की एक नुमाइंदगी करते हैं दुनिया के कोने कोने में। तो बहरहाल आर्मी चीफ साहब ने क्या फरमाया आपको जरा दिखा। Don't you ever forget that you belong to a superior ideology. कहा जाता है कि there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. It's not a question of when will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. अच्छा, इससे हटके आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है पाकिस्तान में तो एक तबका ये बात करता है कि जी पाकिस्तान में सर्टेनिटी जब तक नहीं होगी, अनसर्टेनिटी रहेगी और दहशत गर्दी के खतरात रहेंगे, जिस तरह से बलूचिस्तान में वाकयात कुछ पेश आए तो उससे इन चीजों पर बड़ा मनफी असर पड़ सकता है। तो उस मुतालिक आर्मी चीफ ने क्या कहा वो जरा देखिए। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. तो चले जी, रिजॉल्व भी नजर आया और बड़ा पुरजोश खिताब किया गया आर्मी चीफ की जानिब से यहां पर। इससे हटके एक और अपडेट भी जरा आपको देनी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत पर आलमी मार्केट में आपको बताया कीमतें गिर रही हैं, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ये इजाफा आवाम को नहीं बल्कि बलूचिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और लेवी भी इसके साथ बढ़ा दी गई है, जिसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, कुछ और उमूर को भी टच करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान उनका तारुफ करवाए देते हैं। बैरिस्टर उबैर नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शर्मिला फारूकी साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, वजीर आजम पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इख्तियार साहब, बहुत पुरजोश खिताब और एक स्ट्रेट मैसेज। एक तो आईड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये जो ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की बात हो रही थी, ये बड़ा क्लियरली एक चीज है, क्योंकि एक तो हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर भी ये चीज सामने आई है जिस तरह से रेमिटेंसेज पाकिस्तान आ रही है, प्लस ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस हैं। ये जो पहला ओवरसीज कन्वेंशन हुआ इसके भी काफी फवायद आगे चल के सामने आएंगे, फौरन नहीं। योर थॉट्स ऑन दैट? थैंक यू वेरी मच सती साहब। देखें, सबसे पहले बात तो ये ना कि ये जो ब्रेन ड्रेन का ये जो नैरेटिव जिसने लिया था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया था और वो हमेशा वही नैरेटिव लेती है जिसका नुकसान मुल्क को होता है, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को बल्कि आपके मुल्क की बुनियादों को हिलाने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि ब्रेन ड्रेन का अगर ये बात करते हैं तो ये अपनी हुकूमत में निकाले वो हिस्ट्री, और उसका अगर नहीं है इनके पास तो मैं इनको निकाल के दे देता हूं कि जितने लोगों ने मुल्क छोड़ा, जितने लोग बेरोजगार हुए, 1 करोड़ नौकरियां जिन्होंने देनी थी वो करोड़ों लोगों को बेरोजगार करके चले गए थे। ऐसे हालात में आज
जब आप देख रहे हैं एक टूटी और फूटी और बर्बाद मईशत जिन्होंने छोड़ी थी, आज मईशत अपनी पैरों पे खड़ी हो चुकी है। आज वो महंगाई जिसकी ये ढोलक गले में डाल के पीटते होते थे कि महंगाई 36 और 38% पे पहुंच गई है, वो सिंगल डिजिट क्या वो 1.5 पे आ चुकी है। और वाकई में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये हमारे एम्बेसडर हैं, ये मुल्क के सफरा हैं, सफीर हैं। और जितनी इमरान खान ने खुद अपीलें करके कहा था कि आपने रेमिटेंसेज नहीं भेजनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल जो है वो मुल्क के साथ वो धड़कते उनके दिल। उन्होंने उसमें मजीद इजाफा कर दिया। जब पाकिस्तान के ये इकोनॉमी की बात आई और IMF के साथ आपको प्रोग्राम अपना रीशेड्यूल करना पड़ा और आपने वहां से कर्ज लेना पड़ा आपको, वरना ये तो डिफॉल्ट के आवाजें इन्होंने लगा दी थी। तो उस वक्त से लेकर आज तक आप देख लें कि महंगाई कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंटरनेशनली जितना आप तनहा रह गए थे आज से 2-2.5 साल पहले आप रिकॉर्ड उठा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज वी आर स्टैंडिंग टॉलर। और जहां तक ओवरसीज की बात है तो ओवरसीज में आपको एक बात बताऊं कि ये हमारा बड़ा एक सेंसिटिव पोर्शन है। अब सेंसिटिव हमारा एक हिस्सा है हमारी मुल्क का, हमारी पाकिस्तानी कौम का। इस पे मेरे ख्याल में खेलना नहीं चाहिए। वैसे तो इमरान खान साहब खिलाड़ी हैं, वो तो हर बात पे वो कहते हैं आओ इस पे भी जरा थोड़ा सा खेल लेते हैं, लेकिन हर बात पे खेलते नहीं है। और खिलाड़ी हर बाल पे छक्का भी नहीं लगाते हैं, वरना कैच आउट भी हो जाता है। और कभी कभी अब तो वो नहीं खेल रहे ना, अब तो वो अंदर है, उनके बाकी प्लेयर्स खेल सकते थे वो भी पुरानी गेंदों पे ही अभी तक खेले जा रहे हैं। अच्छा। वो अभी तक तो उस गंद को हम समेट नहीं पाए जितना डैमेज ये करके गए हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने तो IMF को लेटर तक लिख दिया था कि होने दे पाकिस्तान को कि ये डिफॉल्ट कर जाए, होने दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चीजों से निकल आए। अब ओवरसीज पाकिस्तानी ये जो आपने जिस कन्वेंशन की अभी क्लिप चलाई है, ये लोग अब पाकिस्तान में आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे बिकॉज दे नो कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ महफूज रहेगी। उमैर साहब, ये ब्रेन ड्रेन को काफी PTI इसको नारा बनाया था कि जी ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है और नंबर्स भी कोट किए जाते थे। आज तो क्लियर कट इस हवाले से मैसेज भी आ गया है। और वाकईतन आप ये देखें कि ये पाकिस्तानी हैं, जाहिर है इसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड का मामला अपनी जगह है, लेकिन रेमिटेंसेज तो बहरहाल आ रही हैं और वैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अगर होती है तो ये पाकिस्तान के फायदे की बात है। योर थॉट्स? अच्छा देखें, डिफरेंट तरह के होते हैं। आपकी लेबर क्लास बाहर जा रही हो, किसी को नहीं चुभता, ठीक है, मगर अगर आपका न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुल्क से बाहर चला जाए, आपका जो है ना टॉप सर्जन बाहर चला जाए तो वो चुभता है, क्योंकि उस तरह की फैसिलिटीज फिर आपके मुल्क में नहीं रहती। ये आपको उस तरह से क्वांटिफाई करना पड़ता है कि किस किस्म का सेगमेंट जा रहा है। और ये बड़ा ही परेशान कुन इस वक्त सूरत हाल है कि कोई भी जो जरा बराबर भी रिसोर्सेज रखता है, पिछले 1-1.5 साल में जो मूव आउट किए हैं लोगों की, वो स्टैटिस्टिक उठा के देख लें, आपको खुद उसमें आइडिया हो जाएगा। सेकेंडली देखें, किसी के साथ खड़े होने से बंदा टॉलर नहीं फील करता। देखिए, टॉलर होने के लिए अपनी बुनियाद बड़ी करनी पड़ती है। आपके मैं बेलारूस के सदर के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा कद बढ़ जाएगा, वो नहीं बढ़ता। देखें बुनियादी हकीकतें क्या है। आप जितनी अच्छी बातें करते रहे, देखें मईशत को इमरान खान नहीं खराब करके गया। इमरान खान जो छोड़ के गया था मईशत 6% ग्रोथ वाली, फ्रेंच की रेटिंग के मुताबिक वो B- में थी। आज 3 साल के झटके के बाद आप कह रहे हैं कि हम B- पे दोबारा पहुंच रहे हैं। और पहुंच भी रहे हैं किस सूरत हाल में? अगर आप अपने बजट को एनालाइज कर लें, आपने फेडरल PSDP का फिगर उठा के देख लें कितना आपने खर्च किया है। आपके पास तो कुशन ही नहीं है, आपको IMF कुछ खर्च ही नहीं करने दे रहा। लेवी की ये सूरत हाल है पेट्रोल की कि 80 रुपया आप लोगों से निकाल रहे हैं। ओवरऑल जो 254 का इस वक्त पेट्रोल है उसमें से 96 से 97 रुपीज आप टैक्सेस की सूरत में वापस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप कह रहे हैं बलूचिस्तान उसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एक चीज पे मैं जरा मेरा जहन अटक गया है। वो जो आपने मिसाल दी कि बेलारूस के सदर के साथ खड़े होकर आप अपना सियासी कद या आप अपना कद नहीं बढ़ा सकते। भाई बेलारूस के सदर, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है, उन्होंने हमें 1.5 लाख नौकरियों की बात की, लेकिन पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और दुनिया के 6, 7, 8 एटमी ममालिक में से एक है। तो हमारा कंपैरिजन उस टर्म में तो नहीं बनता उनके साथ। ठीक है, वहां से हमें मौके मैं कह रहा हूं कि आप छोटे टारगेट्स को देख के हम अपने आप को बड़ा करना चाह रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की डेस्टिनी इतनी छोटी नहीं है, 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। मगर क्या हो रहा है कि 25 करोड़ अवाम को आपने रोटी के पीछे लगा दिया है, लोगों को आपने चीनी की लाइनों में लगा दिया। देखें, चीनी आपके पास सरप्लस थी,
عید سے پہلے کس نے ایکسپورٹ، رمضان کے مہینے سے پہلے کس نے ایکسپورٹ کرائی ملک سے باہر؟ کس نے 1 کلو کے پیچھے جو 1 روپیہ رائز ہوا ہے انہوں نے کتنی کمائی کی ہے؟ خود اس کا ایسٹیمیٹ کرے، وہ 3 بلین روپے میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے فیکٹری اونرز کا۔ 70 سے 80 ارب روپے کا خانچہ اس دور میں کس نے لگایا؟ پھر جو اس وقت سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے ویٹ کی اس وقت شارٹیج ہے، آن ریکارڈ 9 سے 10% کم کلٹیویٹ ہوئی ہے، اور اسی وقت گورنمنٹ اپنے سٹاک آف لوڈ کر رہی ہے تاکہ کسان کو اور پرائز کم نہ ملے۔ مطلب اتنی زیادہ دشمنی کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی 3-4 مہینے اور آگے گزرنے دے، دیکھیں یہی ایک کرائسس بڑا ہو کے ریٹرن آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اور پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں، ہم شارٹ ٹرم گینز کے لیے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں آپ پروجیکٹ خالی اناؤنس کرنے سے چیزیں تو نہیں اچھی ہو جاتی۔ دیکھیں آپ نے سی پیک کو گیم چینجر کا کیا گیم چینج ہو گئی، آپ مائنز اینڈ منرلز کی بات کر لیں، آپ اور بڑے پروجیکٹس، لیکن سی پیک پر آپ کے دور میں کہا گیا کہ جتنا کام رکا اتنا کسی دور میں نہیں رکا، ساری مشینری کو زنگ لگ گئی۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ مجھے نیازی صاحب مجھے شرمیلا صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے گو کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ فون کال ملائیں تو وہاں سے شہباز شریف صاحب کی آواز سنائی دے اور گھبرا جائیں کہ یہ کس کو فون ملایا میں نے، لیکن اس سے ہٹ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا، آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، آپ کے فارن ریزروز ابھی بہتر کنڈیشن میں ہیں، آئی ایم ایف نے اس چیز کو ایکنالج کیا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ فردر انہوں نے انہینس کیا۔ آئی مین دیز آر دا پازیٹیو سائنس۔ آگے ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مزید ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آئی تھنک جو ہے وہ تو ایکنالج کریں نا ہم لوگ، ذمہ داری لے لیں۔ نہیں ستی صاحب ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں، اس وقت نینو فائنینسنگ پاکستان میں آن دا رائز ہے۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ بینکنگ سیکٹر عام بندے کے لیے کیٹر فور ہی نہیں کر رہا۔ آپ خود اسٹیٹسٹک نکال لیں کتنے % کو لون دیتا ہے۔ آپ اپنے کیمرہ مین کی 1 مہینے کی ذمہ داری لے لیں، اس کی جتنی تنخواہ ہے اس سے ڈائریکٹ لیں، آپ اس کا بجٹ کر کے دکھا دیں، آپ نہیں کر سکیں گے۔ بات ہے لوگ اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا، لوگ اپنے 6 منتھ کی ایڈوانس سیلریز اس وقت جو ہے نا پلیج بینک سے کر کے پیسے اٹھا رہے ہیں، لون شارک سے پیسے اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں حالت ہم اس کو دیکھیں تو صحیح نا، اس کو کم از کم 2 ایشوز ہیں، ٹھیک ہے کس طرح ریلیف اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں شرمیلا صاحبہ سے اس کا جواب لے دوں۔ شرمیلا صاحبہ ایک تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو برین ڈرین کی ٹرم تھی اس کو کافی اس کے اوپر کلیئر کٹ جواب سامنے آیا ہے آرمی چیف کا، اور ظاہر ہے کہ یہ اپنی جگہ پر یہ بات اس لیے بھی درست ہے کہ جو اوورسیز پاکستان آئے ہیں، یا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایسے شعبے میں جا کے وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں جس حوالے سے پاکستان میں اگر سہولیات میسر نہیں ہیں تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا ایکسپیرینس آ کے پاکستان میں پھر شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے تھاٹس یا پیپلز پارٹی کے تھاٹس اس متعلق کیا ہیں؟ شکریہ ستی صاحب۔ دیکھیں اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے نا کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے امبیسڈرز ہیں، اچھا کام کریں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا کہ جی یہ پاکستانی ہے، یہ سو اسکلڈ، اس کی خدمات ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن میں جب اکنامک سروے آف پاکستان پڑھتی ہوں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ملک سے اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ جو لیبر ہے اور جو پروفیشنلز ہیں وہ باہر جا رہے ہیں۔ اچھا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کئی سالوں سے اور بالخصوص چند ایک سالوں سے ٹیکسز بہت بڑھ گئے ہیں۔ جو سیلریڈ کلاس ہے نا، اسکل لیبر ہمارا، جس میں آپ کے آئی ٹی پروفیشنلز لے لیں، ڈاکٹرز لے لیں، پروفیشنلز لے لیں، آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ان کا خون چوس لیا ہے۔ اور یہ میں اس لیے اتنا سخت لفظ استعمال کر رہی ہوں بیکاز آئی نو میری بھی ٹیکس تنخواہ میں سے کٹ جاتی ہے، لیکن جو پروفیشنلز ہیں نا ان کا سیلریڈ کلاس جو ہے بیچارے وہ مارے گئے ہیں، بل واسطہ ٹیکس پہ ٹیکس اور بلا واسطہ دونوں ٹیکسز۔ دیکھیں اچھا نہیں دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکس تو لگا دیا آپ نے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر جو انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے ہر جگہ جی ایس ٹی لگا دیا ہے ہر چیز کے اوپر، تو وہ تو بیچارہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے نا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بیچ باچ کے باہر چلے جاؤ تاکہ وہاں جا کے نوکری کریں، کم از کم اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر کچھ سہولیات تو ملیں گی، بچوں کے لیے اچھے اسکول ہوں گے، سڑکیں ہوں گی، چیزیں ہوں گی، صحت کی سہولیات ہوں گی۔ یہاں پر تو کوشچن کرتے ہیں نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جی اگر ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں تو ٹیکس لگا کہاں رہے ہیں؟ کیا آپ میں ہسپتال بنا کے دے رہے ہیں، سڑکیں بنا کے دے رہے ہیں؟ یہ دس از ایشو، یہ ایشو ہے۔ ہم یہاں پر ٹیکس دینے سے انکاری نہیں ہے، لیکن پھر ہمیں بینیفٹس تو اس کے ملے۔ مثال کے طور پر آپ کراچی میں ہیں نا، تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، باہر جاتے ہیں۔ ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کراچی میں، میرے ذہن میں ستی صاحب بہت سوال آتے ہیں۔ آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں نا، پاکستان کا فیڈرل کیپٹل، آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں رپورٹ آئی ہے کہ ہائیسٹ نمبر آف ریپ کیسز
have been observed and detected and reported in Islamabad. In federal capital. मतलब मेरे जहन में ये भी आता है, और मैं जब ये सुनती हूँ कि इस्लामाबाद कैपिटल में, क्योंकि मैं जब वहाँ सेशन के लिए आती हूँ तो मैं वॉक पे जाती हूँ, मैं तो ये सुन के डर गई हूँ कि मैं आराम से बाहर निकल जाती थी सड़क पे वॉक करने के लिए शाम में, तो मैं वो भी नहीं कर सकती। और वो भी सेफ सिटी की मौजूदगी में, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मौजूदगी में। देखिए ये जो प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं ना, एक तरीके से चीज की जो बात है वो सही है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं चाहे किसी वजह से जा रहे हैं, वो वहां मेहनत कर रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन बना रहे हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में इन लोगों की हालत जार बेहतर होने की जरूरत है। अभी बात की गई कि जी 1.5 करोड़ नौकरियां देनी थी, नहीं देनी थी, जो हुआ नहीं हुआ हो गया। IMF का लोन हम ले रहे हैं, IMF के लोन के ऊपर हम चल रहे हैं, और जो बात की जा रही है कि जी इन्फ्लेशन कम हो गया, तो मैं कल वजीर खजाना साहब की स्टेटमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने तो इस बात का एतराफ किया है कि वो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और जो इन्फ्लेशन कम हुई है, तो उसका तो जो असरात हैं या समरात हैं वो तो एक आम आदमी तक पहुंचे नहीं है, और अगर वो आम आदमी तक नहीं पहुंचे तो फिर इन चीजों का क्या फायदा। आपको तो कौम की हालत जार बेहतर करनी है ना, योर फोकस नीड्स टू बी दैट पब्लिक सर्विस, और पब्लिक सर्विस में अभी भी हम बहुत पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मैं को खुशी से ये बात नहीं कह रही, ना मैं इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही, बट दीज आर ग्राउंड रियलिटीज, योर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड योर ग्राउंड रियलिटीज, इनमें दोनों में बहुत तजाद। शर्मिला साहब, मतलब एक इधर है एक इधर है, तो ठीक है, गॉट इट। इख्तियार साहब, जो बात है अब जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, दो चीजें, दो मसाइल हैं पाकिस्तान में बड़े बुनियादी। एक है कि जी आपकी इन्फ्लेशन, अच्छा वो जो बात कर रहे थे ना आप शुरू में कि इन्फ्लेशन महंगाई में कमी है, वो महंगाई में नहीं, महंगाई की शरह में कमी आई। महंगाई अपनी जगह मौजूद है, वो सस्त पाई नहीं हुई है, चीजें सस्ती नहीं हुई। दूसरा है हमारा मसला कि जो प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। जाहिर है मार्केट फोर्सेज अपने हिसाब से रेट्स तय करती हैं, जिसकी वजह से हम फूड बास्केट में जो चीजें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तीसरी चीज है परचेजिंग पावर का कम होना, यानी कि वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं उसमें परचेजिंग पावर भी आ जाती है कि या तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए या परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए कि लोग उसको मैनेज कर सकें। उस हवाले से हुकूमत का थॉट प्रोसेस क्या है? क्या डिस्कशन में ये चीज आती है कि जी आवाम को रिलीफ किसी हद तक देना है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो मोहम्मद औरंगजेब साहब की स्टेटमेंट का हवाला दिया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, ये ठीक कह रही हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि एक वजीर खजाना ये कह रहा है कि महंगाई चीजें जो है वो सस्ती होनी चाहिए। जितनी हमारी जो महंगाई की शरह है उसमें फर्क आया है तो उसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए। अगर एक गवर्नमेंट जो है इतनी वेल अवेयर है और वो चीजों को हुकूमत में रहते हुए अगर वो बयान करते हैं तो मेरे ख्याल में वी शुड अप्रिशिएट देम कि इतने गाफिल नहीं है, इतने नागरज नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी हुकूमत में क्या हो रहा है। जहां तक आपने बात की, बिल्कुल देखिए पाकिस्तान, उमेर न्याई साहब ठीक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, डेफिनेटली वो तो जितना भी होगा वो अच्छा ही बोलेंगे। कि हालांकि हम जिस पाकिस्तान से आए हैं, जो नया पाकिस्तान था, उस वक्त ये IMF के साथ इन्होंने डील की और हुकूमत जब इनको पता चला कि अब टिकने वाली नहीं है तो डील इन्होंने तोड़ दी थी। मुआहिदे तोड़कर इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया था, सिर्फ सियासत के लिए ना कि हमने तो पेट्रोल सस्ता कर दिया। हालांकि सच क्या है? सच ये है कि पेट्रोल जब ये लोग आ रहे थे तो उस वक्त 65 रुपए का था और ये कहते थे कि हमें हुकूमत में आने दो, हम 40 में देंगे। बिजली का ये यूनिट जो है ये 5 रुपए का था और ये कहते थे कि हमें हुकूमत में आने दो, हम 2 रुपए में देंगे। तो आप तो बात हमसे ये करें कि आपने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को और मुल्क की दीगर सियासी जमातों को एक साइड पे रखकर एक ऐसा मंशूर दिया था बड़ा डायनामिक किस्म का, बड़ा इनकलाबी किस्म का, उस पर जरा बात कर लें। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना कि अभी उनका वक्त गुजर चुका है, ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग दे आर नॉट इन द पावर। इनफैक्ट मैं उसी तरफ अभी हम इस पे बात कर रहे हैं बेसिकली कि बेटरमेंट के लिए आप लोगों के पास 4 साल में जो डैमेजेस ये करके गए हैं, ठीक है, IMF के साथ मुआहदा कर लिया फिर तोड़ दिया। महंगाई कितनी हुई मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता, ये आज आपके कैमरामैन की बात कर रहे हैं। हालांकि जितने मीडिया हाउसेस बंद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इट्स अ रिकॉर्ड, ये हिस्ट्री है, लेकिन ये उसका हवाला कभी भी नहीं देंगे। आज तो मेरे ख्याल में फिर भी उसकी सर्वाइवल के कोई चांसेस हैं कैमरामैन के। आपने तो उनको नौकरियों से फारिग कर दिया था, आपको खूब याद होगा कि आधे से ज्यादा लोगों को डाउन साइजिंग करके उनको निकाल दिया गया था नौकरियों से, मीडिया हाउसेस बंद हो रहे थे।
آج ایک ایسے پاکستان میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ میرے خیال میں اگر سم اپ کروں اور اس کو سادہ الفاظ میں کہوں، ہم نے ایک برباد معاشی پالیسی کی ری ڈائریکشن کر دی ہے. ہم سلو چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہماری رفتار کم ہوگی، لیکن میرے خیال میں یہاں پر بیٹھ کر اشفاق اسحاق ستی اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کراچی میں بیٹھ کر اور عمیر نیازی صاحب ٹی وی پہ مانے نہ مانے گھر میں لاہور میں بیٹھ کر یہ مانیں گے، اپنے دل میں یہ بولیں گے کہ یار انہوں نے شہباز شریف کی حکومت نے ری ڈائریکشن کر دی ہے اور معاشی سمت جو ہے وہ ہماری درست ہو چکی ہے جو ان کے لیڈر نے برباد کر دی تھی. ہاں، یہ میکانزم کی جو بات آپ نے کی، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. چیزوں کو صرف سستا ہونے کا اعلان نہیں کرنا، اب اس کا ڈائریکٹلی فائدہ عوام کو اور اینڈ یوزر کو، چاہے وہ بجلی ہو، گیس ہو اور وہ گروسریز ہوں، ان چیزوں پہ، ساری چیزوں پہ لوگوں کو ڈائریکٹلی فائدہ پہنچنا چاہیے. میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ چیز اپنے پاس نوٹ کر لی ہے. ٹمارو آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ آنریبل پرائم منسٹر صاحب اینڈ انشاءاللہ آئی ول ٹیک اٹ اپ ود دیر. نہیں بالکل وہ بھی کر دیجیے گا، اور گورنمنٹ سیلریز کو پرائیویٹ سیکٹر سے لنک کر کے پھر اضافے کا وہ تجویز دیجیے گا. میں یہ بات اس دن میں نے اطہر کاظمی کے شو میں کی تھی اور آج میں پھر کہتا ہوں کہ آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ جو سیلری کلاس ہے ان کو ہم بڑی خوشخبری دے رہے ہیں. جو ٹیکسز کا آپ پہ برڈن ڈال دیا گیا تھا تمام سیلری کلاسز، انشاءاللہ ان کو اس میں بہت بڑا ریلیف ملے گا. اور آنے والا جو بجٹ ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. آج جو میں کہہ رہا ہوں یو ول فیل دیٹ کہ آپ محسوس کریں گے کہ ہم پرانا پاکستان ہی کہیں اس کو، لیکن کم از کم ایک ہنستا بستا پاکستان جہاں پر ایک عام آدمی، ایک مزدور کم از کم اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہو. ٹھیک ہے جی، اس پہ جواب لیں گے عمیر نیازی صاحب سے اور شرمیلا فاروقی صاحب. بس بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور عمیر نیازی صاحب جی، آپ کوئی اس پہ دینا چاہیں گے اپنا نقطہ نظر؟ ایک تو یہ ہے کہ بیٹرمنٹ کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تجاویز کیا ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن آپ چاہتے تو ہیں کہ ملک ہمارا ترقی کرے. اور دوسرا یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کا فائدہ اس وقت یہاں پر عوام پہ منتقل نہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بیٹرمنٹ کے لیے یہ اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ وہاں پر سڑکیں بنیں گی اور کچھ انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے گا. M95 ہاں جی، تو آپ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں، بلوچستان تو ٹاپ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے، وہ کسی لیوی سے اس کی ڈیولپمنٹ لنک نہیں ہونی چاہیے. وہ تو IMF آلریڈی آپ کو کنٹرول کر لی ہے، لیوی وہ آپ کو کدھر استعمال کرنے دے گی. ابھی آپ نے 1.3 بلین جو کلائمیٹ ریزیلینس پیکج لیا، اس کے ابھی 5 روپے آپ نے اضافی لیوی لگانی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. بات ہے کہ ری ڈائریکشن کی بات کریں، بالکل آپ ری ڈائریکشن کریں. ہر گورنمنٹ کا ایک اپنا گول ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، مگر بات ہے کہ انکلوسو اپروچ تو ہے نا. آپ کہتے ہیں ہستا بستا پاکستان، مجھے تو کوئی ہستا بستا وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں نا، مایوسی کی ایک فضا ہے، اس کو توڑنے کے لیے لوگوں کو انکلوڈ کسی طرح تو کرنا ہے. دیکھیں، پانی کی بات آتی ہے، آپ نے سندھ کو اینٹیگنائز کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا غیر ضروری ایشوز کو ہوا دی جا رہی ہے. دیکھیں فوکس کس طرف ہونا چاہیے. فوکس سب سے پہلے آپ کا ہونا چاہیے آپ کی اپنی جو ہے نا اس وقت ایگریکلچر پالیسی پہ. ایگریکلچر دیکھیں، آپ کی جب یہ 70% کمیونٹی پیسیفائی ہوگی تو معاملات آگے چلیں گے. ان کی طرف آپ کچھ نہیں سوچ رہے. آج بھی وہ DAP یوریا اسی حساب سے لے رہے ہیں، اسی طرح سے ان کی ان پٹ کاسٹ ہیں، ان کے آپ انکلوڈ کرنے کا سوچ نہیں رہے. ٹھیک ہے، فی ایکڑ پیداوار کس سے بڑھائی جا سکتی ہے؟ میکینزم کیا ہے؟ آبپاشی کے جدید طریقے کس طرح سے اپنائے جا سکتے ہیں؟ بہت کچھ ہے نا. ہمارے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے بیج کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا. دیکھیں لوگ GM سیڈز پہ جا کے کدھر چلے گئے ہیں، ان کی پر ہیکٹر ییلڈ دیکھیں، ہمیں شرم آتی ہے. دیکھیں آج بھی گندم ہم 40 من اٹھا رہے ہیں، انڈیا 80-85 من اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، کپاس کی ان کی گروتھ دیکھیں، ہماری BT کا سیڈ لائے بس اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے آگے جانے کا سوچا ہی نہیں. پھر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ہم نے اپنے لوکل جو اس وقت کپاس کا پروسیس کر رہا ہے اس پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے. افغانستان سے جو پھٹی آ رہی ہے، افغانستان ہمارے بعد میں آیا اس فیلڈ میں، وہ کپاس سستی ملتی ہے ہمارے اس وقت جو ہے نا دھاگے بنانے والے مینوفیکچرر کو. تو ہماری کپاس کس نے خریدنی ہے؟ دیکھیں یہ سارے ایشوز ہیں جن کو فوراً دیکھنا ہے. پھر دیکھیں بجلی کا ہے، آپ نے پورا سیزن بجلی ضائع کی ہے. ٹھیک ہے، بکی نہیں، آپ نے جو ہے نا کیپیسٹی چارجز دیے. کیا وہ سستی بجلی انڈسٹری کو نہیں دی جا سکتی تھی؟ انڈسٹری کو دیتے ہماری ٹیکسٹائل بنگلہ دیش اور انہیں ابھی بھی کمپیٹ کر سکتی تھی، مگر ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے
پورا اس سیزن کو گزار دیا. پھر دیکھیں سمندر آپ بھی حیات, آپ کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, آپ جو ہے نا اسے $2 سے $3 بلین بڑے آسانی سے شروع میں ہی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, مگر چند لوگوں کی منوپلی ہے, اس سے کوئی آپ کو نظر ہی نہیں ڈالنے دیتا. دیکھیں کرنے کو بہت کچھ ہے, مگر بات یہ پی ٹی آئی سے ہٹیں گے تو یہ اس طرف فوکس کریں گے نا. ان کا تو فوکس خالی پی ٹی آئی ہے, حالانکہ 3 سال ہو گئے اس وقت تو پی ٹی آئی کا فوکس بھی پی ٹی آئی ہے. میں عمیر صاحب مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارا تو ہونا بھی چاہیے, ہمارا تو فوکس پی ٹی آئی ہونا بھی چاہیے. اس وقت تو بانی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. آپ خود سوچیں گے وہاں پر جس طریقے سے کوئی ملنے چلا جاتا ہے, کوئی مل کے آ جاتا ہے, تو اس پہ پھر کرٹیسزم ہو جاتا ہے. شکر ہے آپ کوشش نہیں کرتے. آپ نے ٹرائی کی ہے ویسے ابھی تک جانے کی؟ نہیں, میں 2-2.5 ماہ پہلے گیا تھا, اس کے بعد نہیں گیا. سوچیں آپ جاتے اور پتہ چلا سلمان اکمل راجہ صاحب آپ کا بھی نام لے رہے ہوتے, تو پھر یہ طریقہ کار وہاں پر بھی تو دیکھیں نا. نہیں دیکھیں ملاقات, دیکھیں خان صاحب سے کون نہیں ملنا چاہتا, جو بھی ہے ایفیلیٹڈ ہے, اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملے اور ڈائریکٹ میسج اسے ملے اور وہ ہی باہر آ کے بتائے. ایک نیچرل سی بات یہ ہے کہ پارٹی نے اب ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے, میرے خیال سے اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ کلاس روم اپروچ نہیں ہے, مگر ظاہری بات ہے کہ اگر وہ والا ڈسپلن اگر کسی حد تک مطلب 100% تو نہیں امپلیمنٹ ہوتا, مگر 70-80% تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تاکہ ایک ایز ون یونٹ آپ نظر آئیں اور ایک دوسرے اوپنلی کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی, تو آپس میں آپ لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, اس کا پبلکلی ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا شرمیلا صاحبہ, میں اگر جاننا چاہوں گا, آپ کافی کھل کے تنقید بھی کرتی رہی ہیں, بے شک آپ حکومت کا حصہ ہیں, مطلب حکومت کا اس طریقے سے حصہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہیں آپ حکومت کے. لیکن اگر ہم پالیسیز کو دیکھیں اس وقت نون لیگ کی حکومت کی, جس طریقے سے ایس سی او کا اجلاس ہونا, پھر اس کے بعد اب تک کی جو معاشی صورتحال رہی ہے, تو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بیٹرمنٹ ہے؟ عمیر نیازی صاحب نے تو بہت سارے ایسپیکٹس کی بات کی, آپ اگر کریٹیکل ویو پوائنٹ اس میں کیا ہو سکتا ہے, کیا چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گی جو ٹھیک نہیں ہے اس وقت گورنمنٹ کی؟ دیکھیں ستی صاحب, سب سے اہم چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے قوم کی حالت ازار بہتر کرنی ہے. جو بھی ثمرات ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا, اسٹاک ایکسچینج بہتری کی جانب ہے اور انفلیشن کم ہو گئی, لیکن ان تمام چیزوں کا اثر ابھی تک ایک عام آدمی کو نہیں مل رہا. ابھی بھی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ غیر میسر ہیں. بچوں کے ابھی بھی ہمارے ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی لگی ہوئی نا, 26 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول, 40% چلڈرن آر اسٹنٹڈ میل نیوٹریشن کی وجہ سے. اس وقت بھی آپ کے ملک کے اندر مدر اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ہیپاٹائٹس سی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 8.8 ملین کیسز, ہائیسٹ نمبر ان دا ورلڈ. ڈائبٹیز ہائیسٹ نمبر ان دا ورلڈ. پولیو کی میں تو لاسٹ کاؤنٹ واز 74 in 2024 اور 6 ابھی 25 کے اندر آ گئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, اگر ایک قوم آپ کی بیمار قوم کو آپ اگر لے کے آگے چل رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے آپ ترقی کریں گے؟ وی آر اے سک نیشن. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, بچے ہمارے اس طرح ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں, بالکل ایسے, لیکن اگر ہم بچوں کو پولیو سے ہی نہیں بچا سک رہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھیے نا کہ گورنمنٹ کے اندر ٹھیک ہے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کی بات ہوتی رہی, کمیٹیاں بھی بنی, سال ہو گیا. اس ڈاؤن سائزنگ کے اندر آپ نے بند کر دی یوٹیلیٹی سٹورز, ان کے ملازمین کو آپ نے برطرف کر دیا. یہ بیچارے متوسط طبقے کے غریب لوگ تھے جن کی تنخواہیں وہ بے روزگار ہو گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے نا. یہ فیملی میں ایک میں 5-5 6-6 لوگ تو تھے. آپ جو بڑے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹس جو تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ ان کو تو کچھ نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے ایف بی آر وچ فیلز ٹو اچیو اٹس ٹارگیٹ, ان کو آپ 3 ماہ کی آپ بونس تنخواہیں دے رہے ہیں, گاڑیاں ان کے لیے خرید رہے ہیں. یہ آپٹکس کے لیے بھی غلط ہے نا, آپٹکس کے لیے بھی غلط ہے. نیپرا کے آفیشلز نے خود ہی اپنی تنخواہ بڑھا لی, کسی سے پوچھا ہی نہیں. نہیں انسینٹیو دے رہے ہیں کہ وہ چوری نہ کریں اور وہ کرپشن میں نہ ملوث ہو جائیں, ٹیکس پیئر کے ساتھ مل کے چوری نہ کروائیں ان کو. تو اس لیے ان کو 3 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ ملی اور پھر پتہ نہیں گاڑیاں بھی ملی, پتہ نہیں کیا کہ ہم نے تو قومی اسمبلی میں بھی اٹھایا, لیکن مسئلہ یہ ہے نا قومی اسمبلی میں یہ حکومتی نمائندے آتے ہی نہیں ہیں, کورم ہی نہیں پورا ہوتا. ہم صبح بیٹھتے ہیں سوال لے کے کہ ان کا جواب ہمیں ملے گا, ہم
ایشوز اٹھائیں گے لیکن سامنے دیکھتے ہیں بینچز خالی ہوتے ہیں, کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے اور ہاؤس برخاست ہو جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں ان سیشنز کے اوپر, ڈیلی کی اس کے اوپر. آپ یقین کریں کہ میرا خیال ہے کہ یہ عمیر نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور اختیار ولی صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری, ایون اف یو آر اے منسٹر. ہم جب یہاں سندھ میں وزیر ہوتے تھے نا, ہماری پہلی ترجیح ہوتی تھی کہ ہم اسمبلی کے اجلاس میں جا کے بیٹھیں, بیکاز دیٹ از ویئر وی گیٹ آر پاور فرام. یہ آتے نہیں ہیں. اچھا, عمیر نیازی صاحب کی جماعت سے بھی مجھے شدید اختلاف ہے اور شکایت ہے, یہ بھی ایشوز نہیں اٹھاتے. اگر کوئی ایشو اٹھتا ہے تو قیدی نمبر 804 کا اٹھتا ہے, کینال پہ بات کرنی ہوتی تو بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی تو بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. کوئی ایشو پہ یہ نہ بات کرتے ہیں, نہ اٹھاتے ہیں, نہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی والے حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود ہم اتنے تلخ سوال کرتے ہیں اور جوابات مانگتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ اتنے نفیس انسان ہیں اور ان کو اتنی لیوریج دیتے ہیں, اپوزیشن کو اتنی لیوریج دیتے ہیں اور اتنا موقع دیتے ہیں بات کرنے کا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان کو کبھی عمران خان نے اتنا موقع دیا ہوگا بات کرنے کے لیے. اس کے باوجود بھی یہ ناخوش رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو دے وانٹ. اور اپوزیشن کا کام ستی صاحب ہوتا ہے کہ دے آر اے شیڈو ہائی لائٹ کرنا چیزیں, جی حکومت کی غلطیوں کو اجاگر کرنا ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. دیٹ از دیئر جاب جو ہم کر رہے ہیں حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے. کنالز کے اوپر بات کرنی ہے تو ہم کریں گے. یہ بس باہر نکل کے بات کر لیتے ہیں. اور نیازی صاحب کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز ان کی جماعت پی ٹی آئی ہے. نیازی صاحب خود ایک شریف آدمی ہیں, پڑھے لکھے سمجھدار ہیں. ہی از لٹل ڈفرنٹ دین دا ادر ہرڈ ان ہز پارٹی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بٹ ان کے جو لوگ ہیں نا وہ جس طرح سے پرفارم کرنے ہوتے ہیں. اچھا, بہت ساری چیزوں کے اوپر ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ساتھ یہ دے دینا تو حکومت بالکل کارنر ہو جائے, لیکن یہ ساتھ نہیں دیتے. یہ ان کو ہر کوئی اپنے علاوہ دشمن لگتا ہے. جی, لیکن عوام کے جو ووٹ لے کر آئے اس عوام کی تو ترجمانی کرے نا. بلا شبہ. اچھا, ایک یہ نقطہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر منسٹرز وغیرہ یا اس کے علاوہ کورم کا ایشو بھی ہوتا ہے. پھر پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانا چاہیے, اور خاص طور پر یہ خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ نہیں جایا کرتے تھے, لیکن یہاں پر آپ لوگ یا آپ کی جماعت کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تو موجود ہونا چاہیے. ویسے ڈسکشن ہوتی ہے اور خاص طور پر عوامی نمائندے عوام کے وہاں پر مسائل آ کے پیش کرتے ہیں. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی ڈائریکشنز نہیں دی ہوئی کہ جایا کریں, اور وزیر اعظم صاحب خود بھی ٹائم نکال لیا کریں؟ دیکھیے, میں خود بینگ ممبر آف اسمبلی میں نے میری 98% میری حاضریاں تھیں. اچھا, تو باقی ساتھیوں کو بھی بولا کریں کہ آ جائیں. میں خود اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو نہیں جاتا اور وہ حکومت میں بھی ہے, حکومتی پارٹی بھی ہے, اور اجلاس بھی ان کے ریکوزیشن پہ کال ہوا ہو تو پھر میرے خیال میں جانا چاہیے. منسٹرز کو بھی جانا چاہیے. جو وہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ان کو پارٹیسپیٹ کیا جانا, ان کو کرنا چاہیے. اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, اور میرے خیال میں ڈیفینڈ کرنا بھی نہیں چاہیے. جو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں میرے خیال میں وہ تو بڑا ہائی لیول ہو جائے گی بات. میں سمجھتا ہوں کہ جو منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں ڈیفینیٹلی I'll take it up with him. اور طارق صاحب, جی, ڈائریکٹر طارق فضل چودھری صاحب, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. بیچارے ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی پریشان ہی رہتے ہیں, وہ ادھر سے ادھر لوگوں کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ان کی کوئی سنتا ہی نہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے حکومتوں میں. ٹھیک ہے, یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دیکھا تھا, یہ پی ٹی آئی میں بھی دیکھا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں, بینگ ممبر آف اسمبلی جو ہے نا, یہ پیپلز پارٹی میں. اچھا, میں ذرا عمیر صاحب سے جواب لے لوں. دیکھیں, ہماری 85% منیمم اٹینڈنس وہ اسمبلی میں حکومت میں ہوتی ہے. میں نے بھی کچھ اجلاس جا کے دیکھے نا, تو میں وہ کہتے ہیں کہ جی کراس ٹاک نہ کریں. تو ابھی اس وقت میں ذرا نیازی صاحب سے جواب, مین وائل آپ کی لائٹ بھی فکس ہو جاتی ہے. یہ بیرسٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ لوگ عوامی مسائل کے اوپر ظاہر ہے بات کرنا اس کے لیے بھی, کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کے پارٹی ممبرز کو تنخواہیں بھی ریلیز ہوتی ہیں, آپ وہاں پر جاتے بھی ہیں عوام کی نمائندگی کے لیے. اور ایک تو آپ کا پارٹی کے قائد کے ساتھ عہد ہے اور ایک دوسرا عوام کے ساتھ عہد ہے جو آپ کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں.
تو اس کے لیے تو وہاں پر موجودگی ضروری ہے آپ لوگوں کی. ہاں بالکل جی, موجودگی ضروری ہے, اور تحریک انصاف اور موجودگی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, عوامی مسائل پہ بھی بات کرنا. نہیں دیکھیں, ہائی لائٹ تو ہم کرتے ہیں. پیڈلیٹ کے سروے اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے بل پاس ہوئے ہیں اور کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے. مطلب 2 منٹ بھی کسی پہ بولنے کا موقع نہیں دیا گیا, ساری چیزوں کو بلڈوز کیا گیا. باقی آپ کہیں کہ ہر مرض کی دوا طارق فضل بھائی ہوں گے تو وہ پھر بہت مشکل کام ہے. مطلب وہ تو آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے وزیروں کی, وہ آئے نا اور آپ کہیں کہ وہی بوجھ اٹھائیں گے تو نہ کورم پورا ہوگا, نہ سیریسنیس ہاؤس کی آئے گی, نہ وہ اہمیت رہے گی. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ جی. بریک کے بعد آگے کچھ مزید ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں. اختیار صاحب, آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. یہ جو کینالز کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم خاصا اکثر اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کافی سیریس یہ مسئلہ ہے. اس کے اوپر کام تو ابھی رک چکا ہے, لیکن آگے کیا ہے, یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے ایز آف ناؤ. اور وہ ہم بار بار یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس ہر 3 مہینے بعد ہونا چاہیے, آخر کب ہوگا وہ؟ اچھا, میں خود اس کا بڑا قائل ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس جو ہے وہ تواتر سے ہونا چاہیے. یہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں نا, مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو اور آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائیں. یہ اجلاس ہونے چاہیے. جو فورمز آپ کے پاس ہیں ان سارے فورمز کو آپ کو ہمیشہ آن رکھنا پڑتا ہے. آپ اس کو آن رکھیں گے تو آپ کے معاملات بگڑیں گے نہیں. آئی بلیو کہ مطلب دیر از اے ویری گڈ سسٹم آف ارسا, دیر از اے ویری گڈ سسٹم آف ٹیلی میٹری سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے نا. دیکھیں ارسا کے اوپر آئی ایم شیور کہ شرمیلا اس پہ اپنا رائے بھی دیں گی, لیکن ارسا نے پانی کی موجودگی سے متعلق غلط رپورٹ دی جس کی بنیاد پر یہ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ ہوا کہ 4120 کیوسیک یہ کتنا پانی جو ہے ڈائیورٹ ہوگا, 176 کلومیٹر لمبی کینال بنے گی. کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ مطلب وہ ریئل ٹائم ٹیلیمیٹری سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے ایز آف ناؤ. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہے اور اس کو بندہ ٹھیک ہی مانے. آپ کے پاس ٹیلی میٹری سسٹم ہے, آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے, آپ کے پاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, ان کے اوپر بڑے ادارے ہیں. جہاں تک اس پہ مطلب جیسے ابھی بات کی نا عمیر خان نیاز صاحب نے, بڑی اچھی بات کی کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں میں اس پہ اتنا اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر معاملات جو اس کا ریلیونٹ فورم ہے اور اگر یہ سیریس مسئلہ سمجھتے ہیں تو یہ آصف علی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے لیول پر اگر ٹیک اپ کیا جائے تو میرے خیال اس کے 2 منٹ میں اس کا حل بھی نکل آئے گا. اور ہاں, ہماری طرف سے اشورنس بھی دی جا چکی ہے. ایون رانا ثناء اللہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ ہم ایک قطرہ, ایک بوند پانی جو ہے پنجاب نہیں چورائے گا سندھ کا. اچھا شرمیلا صاحبہ, ویسے یہ جو فورمز کی بات کر رہے ہیں یہ تو میرے خیال میں یہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, رابطے بھی ہو چکے ہیں, آئی ایم شیور کہ یہ ڈسکس بھی کیا گیا ہوگا. تو پھر کیا امر مانے ہے اس وقت ایز آف ناؤ, سٹیٹس کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے ذہن میں کیا ہے, کلیئرٹی کیا ہے کہ منصوبہ ہوگا نہیں ہوگا, ابھی رک گیا ہے, معطل ہو گیا ہے, منسوخ ہو گیا, کیا ہے؟ ستی صاحب, ایز آف ناؤ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اوپر یہ حکومت کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. ہمارا مطالبہ بڑا سیدھا اور بڑا آئینی اور بہت ہی مؤثر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا لیں. جب بھی کوئی متنازع پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں کوئی صوبہ اعتراض کرتا ہے تو پھر وہ سی سی آئی میں جاتا ہے. وہاں پر سندھ کو, پنجاب کو مقدمہ لڑنے دیں. اب کیا قباحت ہے, کیا مجبوری ہے, کس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ ہی نہیں ہو پا رہی جبکہ آئین کی مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے. اچھا, اب مزے کی بات یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ واٹر اویلیبلٹی رپورٹ وہ غلط تھی کیونکہ سندھ کے ممبر نے اس پہ اعتراض کیا. اب جب پنجاب یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے حصے کا 4000 کیوسکس پانی دیں گے اور اس سے کینال بنائیں گے اور ریگستان کو ہرا بھرا کریں گے, تو مجھے ایک بات بتائیے, پنجاب کے پاس تو 54% پانی کی کمی ہے, اس لیے تو ٹی پی لنک کینال کھول کے انڈس سے پانی لے کے جا رہے ہیں. اور جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں پانی نہیں ہے, سندھ کو 62% پانی کی کمی ہے, پنجاب میں بھی کمی ہوگی, اور آپ یہی کریں گے کہ آپ ٹی پی لنک کینال کھولیں گے یا چشمہ جھیلم لنک کینال کھولیں گے اور انڈس سے لے کے جائیں گے, اور انڈس آلریڈی بالکل منیمم جو ڈیلٹا کو بحال رکھنے کے لیے جو لیول ہے 8.6 MA اس کے اوپر چل رہا ہے.
تو جب آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے تو آپ ریگستان کو کہاں سے ہرا بھرا کریں گے؟ ابھی اس پہ بھی نہیں چل رہا، آپ سندھ کو بنجر کر دیں گے. اور اس وقت آپ کو پتا ہے اس وقت چاول لگ رہے ہیں سندھ کے اندر، جی اور سندھ کے پاس پانی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو واٹر. اور رائس میں کلٹیویشن کے اندر ہم فوڈ باسکٹ کو، نیشنل فوڈ باسکٹ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، شوگر کین میں کرتے ہیں، ویٹ کے اندر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت چاول لگانے کے لیے پانی نہیں ہے. سو اب بات یہ، آج ہی وزیر آب پاشی نے سندھ کے لیٹر لکھا ہے اور یہ احتجاج کیا ہے کہ یہ ٹی پی لنک کینال بند کریں. یہ یونیلیٹرل فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب میں پانی نہیں، آپ نے کھول کے دے دیا. اچھا، یہ ویسے الزام ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر طریقے سے ناکام ہو گیا ہے کہ پانی کی منصفانہ تقسیم. لیکن شرمیلا صاحب اس کے اوپر پنجاب کا بھی خط تھا. میرا خیال ہے کہ اس کو پنجاب نے بھی خط لکھا، پنجاب نے جی؟ بھی خط لکھا ہے کہ جی رائس کینال سے سندھ کو پانی دیا گیا، پنجاب کے حصے کا وہ پانی چوری کیا گیا. آپ کو آگاہی ہوگی اس سے متعلق، جس پر ارسا کا بھی موقف سامنے آیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں. مجھے بالکل آگاہی ہے ستی صاحب. سندھ میں تو 62% کمی ہے پانی کی. پنجاب کے اندر 53-54% کمی. بارشیں ہی نہیں ہوئی نا. یہ تو پی ایم ڈی نے آپ کو پچھلے ماہ کہہ دیا تھا کہ اپریل کے اندر بارشیں کم ہوں گی تو پورے ملک کے اندر 40 سے 50% جو ہے وہ پانی کی کمی آئے گی. جس وقت ہم اس وقت بھی جب کہہ رہے تھے کہ یہ لنک کینال، یہ چولستان کینال کہاں سے بنا رہے ہو بھائی، پانی ہی نہیں ہے، بارشیں ہی نہیں ہے. اور یہ بھی کہا گیا تھا پی ایم ڈی کی جانب سے کہ 3 صوبے جو ہیں وہ قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں، جس میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان. اچھا، یہاں پر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ مزید ہیں کہ ہم نے یہ کنال بنانے ہی بنانے ہیں، تو پھر تو آپ ایک جنگ کا ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں نا. کیونکہ پانی پہ تو جنگیں ہو جاتی ہیں. پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کے ذریعہ معاش چھین لیں گے. اچھا، ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے تو انہوں نے اس پہ کیا نقطہ نظر دیا تھا، کس حد تک جا سکتے ہیں، وہ ذرا آپ سن لیجیے. یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ بہت سیریس ہے، اور بالکل ہمارا واضح یہ پیغام ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اگر اس کو ایشو کو حل نہیں کیا جاتا تو بالکل ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. جو بات یہ کر رہے ہیں ناصر شاہ صاحب، اپنا حق جس صوبے کا ہے وہ اپنا حق لیں گے. پنجاب اپنے حق سے زیادہ نہیں لے گا. جتنا مجھے پتا ہے، میری نالج میں یہ بات ہے، جس فورم پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور اگر وہ اپنا حق لے رہا ہے تو میرے خیال میں نہر اگر وہ اپنے پانی سے بناتا ہے تو بنانے دے. آپ کے پانی سے تو نہیں بنا رہا نا. جو سندھ کا حصہ ہے اس کو تو نہیں کاٹ رہا. ایسا تو کوئی پلان ہے نہیں. لیکن اگر کوئی آپ کے کنٹینشنز ہیں یا آپ کے کچھ وہ ہیں، آپ کو خدشات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی دا پوائنٹ از کہ جو پنجاب کا یہ موقف ہے کہ دریائے ستلج سے ہیڈ سلیمانکی کے ذریعے 176 کلومیٹر لمبی نکلے گی نہر جو جائے گی فورٹ عباس، اور وہاں پر سیراب کیا جائے گا انیشلی 4120 کیوسک انیشل لیول پر. بعد میں وہ اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلو بارش ہو گئی تو پانی وہاں سے آ جائے گا، بعد میں کہاں سے آئے گا. دوسرا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں تو پانی دیں گے کہاں سے. تو ان کو اس منصوبے میں تھوڑا سا میلافائڈ دکھائی دے رہا ہے. یہ میرے خیال میں اس کو اس طرح سم اپ کروں گا کہ جو ہماری قیادت ہے، وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچیں گے اور نہ ان کے اس طرح انٹینشنز ہوں گے کہ وہ سندھ کو بنجر کر دیں یا سندھ کا پانی کاٹ کے. اب تو ایک جو چیز جو مطلب نیچرلی اب بارش نہیں ہوئی، برف باری نہیں ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ مطلب ظاہر ہے کلائمیٹ چینج سے بھی ریور فلو آپ کا متاثر ہوتا ہے. تو اب اس کی وجہ سے کیلکولیشن ذرا زیادہ وہ ہو گئی، ٹائٹ ہو گئی، تو وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر صاحب کی نالج میں یہ بات ہوگی کہ وہ سندھ کا پانی، سندھ کے حصے کے پانی کاٹ کے وہ پنجاب کو دے یا کسی اور. شرمیلا، وزیر اعظم صاحب سے صدر صاحب اسلام آباد میں ہوتے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں اجلاس نہیں بلایا جا رہا اس کا سی سی آئی کا، تو کیا اس میں کیا امر مانے؟ جواب کیا آتا ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے؟ اس پہ کلیئرٹی کیا آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہر فورم سے مطالبہ کیا ہے، ہم نے تو خطوط لکھے ہیں. جب ہم نے اسمبلی کے اندر یہ بات اٹھائی تو اسحاق ڈار صاحب نے اشورنسز دیے کہ جی زیادتی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. بٹ دوز اشورنسز ڈونٹ مین مچ، بیکاز کوئی واضح، کوئی جامع بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اگلے ہفتے فلاں تاریخ کو وزیر اعظم صاحب سی سی آئی کی میٹنگ بلا لیں گے. وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. آپ ان کے کسی بھی ممبر سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے نہیں بالکل بلائیں گے، کریں گے، بات چیت کریں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب براہ راست جب بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہوگی وزیر اعظم صاحب سے یا صدر آصف علی زرداری صاحب کی، تو اس وقت آپ کی پارٹی قیادت نے کیا کمیونیکیٹ کیا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا آگے سے؟
دیکھیے جی چیئرمین صاحب تو ملے تھے اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ رمضان کے اندر وزیر اعظم صاحب سے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس معاملے کو بالکل دیکھیں گے اور اس معاملے کو ہم بالکل یونیلیٹرلی نہیں آگے لے کے چلیں گے، بٹ دوز ورڈز نیڈ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو ایکشن نا. باتیں تو اچھی ہیں، شاید نیت بھی اچھی ہے، لیکن وہ ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا نا. جب تک ہمیں آن گراؤنڈ یہ ایشورنس نہیں ملتی اور ہم نہیں دیکھتے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ نہیں ٹیک آف کرتا. لیکن ابھی تو ایز آف ناؤ اس پہ کام نہیں چل رہا، ابھی تو کام رکا ہوا ہے، ابھی تو ایز آف ناؤ کام تو نہیں ہو رہا اس پہ، نہیں ہو رہا. دیکھیں جی ایز آف ٹوڈے ایٹ لیسٹ جو میری اطلاع ہے، جو قومی اسمبلی میں جو جواب جمع کرایا ہے واٹر ریسورسز کی منسٹری نے، وہ یہی کہا ہے کہ یہ منصوبہ ابھی تک ایکنک سے پاس نہیں ہوا. تو اگر منصوبہ ایکنک سے پاس نہیں ہوا ہے تو ان آل فیئر پروبیبلٹی اس کو نہیں چلنا چاہیے. نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ذرا ان سے جواب لے لوں. بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹیکنک سے منصوبہ پاس نہیں ہوا، کھدائی شروع نہیں ہوئی، اس پہ کام شروع نہیں ہوا. واویلا جو ہے وہ مطلب شور جتنا ہم نے کرنا تھا ہم نے اس پہ کر دیا. ہاں چلیے میں یہ بات نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اب میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے ویورز کی تسلی کے لیے کہ the matter has been taken up to the level of Prime Minister and بلاول بھٹو زرداری صاحب، اینڈ اس پہ ان کے کوئی کنسنسس ہو چکے ہیں. میرے خیال میں اسی مہینے رواں مہینے کوئی چیز ڈیولپمنٹ بھی آپ کو نظر آ جائے گی، اور یا شاید اس سے پہلے یا جلدی. لیکن لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ اختیار ولی صاحب. شرمیلا فاروقی صاحب، اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.